बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स में हमने आईआर के यूनिट नंबर 1 को पढ़ा, जो था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने आईआर की मीनिंग, डिफिनीशन, नेचर, स्कोप, एवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस को पढ़ा। अब हम यूनिट नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है अप्रोचेस टू आईआर। यानी जब हम आईआर को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो उसके लिए, उसको समझने के लिए और पढ़ने के लिए जो आईआर के फ़िलासफ़र्स हैं, जो थिंकर्स हैं, वो आईआर को किस ज़ाविये से देखते हैं, किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। इस हवाले से आईआर में डिफरेंट अप्रोचेस पाई जाती हैं, डिफरेंट थीरीज़ पाई जाती हैं। यानी फ़िलासफ़र्स ने आईआर को मुख्तलिफ़ एंगल से डिफ़ाइन किया है। उनमें से एक रियलिज़म है, एक लिबरलिज़म है, फिर फेमिनिज़म है, और फिर बिहेवियरलिज़म है, कॉलोनियलिज़म है, और डिफरेंट किस्म के इज़म्स में पाए जाते हैं। लेकिन इस यूनिट में हम चंद ही चीज़ें पढ़ेंगे और इसके बेसिक आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम रियलिज़म को पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रियलिज़म एंड न्यू रियलिज़म। रियलिज़म और न्यू रियलिज़म एक ही चीज़ है, लेकिन रियलिज़म इज़ इन ओल्ड वर्जन ऑफ दिस थ्योरी, while new realism is a new version और a modified version of this theory। तो इस वजह से रियलिज़म को हम क्लासिक रियलिज़म और न्यू रियलिज़म में डिवाइड करते हैं। यानी जो पुरानी जो थ्योरी है, जिसमें जो फ़िलासफ़र है, बड़े जो काउंट होते हैं, वो हांस जे मार्गंतो, और उसके 6 प्रिंसिपल्स बड़े फेमस है जब हम रियलिज़म को पढ़ते हैं, क्लासिक रियलिज़म को। लेकिन जब हम मॉडर्न टाइम्स में मॉडिफाइड रियलिज़म को पढ़ते हैं तो उसको जो पेश करने वाला है वो केनेथ वॉल्टस का नाम जो है वो बहुत नुमाया हमें नज़र आता है। तो समझते हैं कि रियलिज़म और न्यू रियलिज़म में क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पर, और ये थ्योरी क्या है, और ये किस तरह आईआर को डिफ़ाइन करता है। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि क्लासिक रियलिज़म जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी है जिसको रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पेश करता है। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि रियासतों के अंदर जो ताल्लुकात होते हैं उनमें बुनियादी चीज़ जो होती है वो पावर होता है, और वो दलील ये पेश करते हैं चूँकि ये ताल्लुकात लोगों ने बनाए हुए होते हैं, या फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए, या एग्रीमेंट्स के ज़रिए। और ये रियलिस्टिक अप्रोच हमें ये बताता है कि चूँकि ह्यूमन नेचर जो है वो पेसिमिस्टिक होता है, बिकॉज ऑफ द पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर, वो ये कहते हैं कि चूँकि मायूस कुन तबीयत होती है और इंसान की नेचर में जो है वो कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर बुराइयां ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए उसकी अक्कासी जो है वो स्टेट के अंदर आ जाती है। और स्टेट जो ताल्लुकात कायम करता है तो वो उसका एक मकसद होता है कि वो दूसरे ममालिक को सब्जुगेट करे और पावर को सीख करे। ठीक है, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि अगर आपने सरवाइव करना है, रियासत को सरवाइव करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करे, क्योंकि जो मुल्क पावरफुल होते हैं उनकी तरफ दूसरे ममालिक का रुझान और झुकाव ज़्यादा होता है। जो ममालिक ताकतवर होते हैं वही जो है वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं इंटरनेशनल अरीना और इंटरनेशनल सिस्टम में। यानी आप ये कह सकते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव आस्पेक्ट की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, ये रियलिज़म का जो मेन थीम है वो ये है। अब हम ये देखते हैं, जिस तरह कि हमने पढ़ा कि रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि रियासतों के अंदर जो ताल्लुकात होते हैं उसमें बुनियादी तौर पर जो चीज़ पाई जाती है वो है पावर। और इसकी जो आर्गूमेंट बयान हुई वो ये थी कि चूँकि इंसान ने इसको बनाया हुआ होता है और ये सारी चीज़ें ह्यूमन की तरफ से होती हैं, जिस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, ममालिक के दरमियान रिलेशंस बिल्ड होते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनती हैं, तो ये सारे जो है वो ह्यूमन नेचर की अक्कासी करते हैं। चूँकि ह्यूमन नेचर में एक लस्ट पाया जाता है, ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश होती है और सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, तो उस वजह से वो सारी खुसूसियात जो नेगेटिव चीज़ें हैं ह्यूमन नेचर की, वो स्टेट में आ जाती है, और स्टेट जो है उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्लासिक रियलिस्ट है, यानी रियलिज़म की जो थ्योरी है, उसको पेश करने वाले कौन हैं
اور وہ اپنے اس آئیڈیا کو اور اس تھیوری کو پیش کرنے کے لیے کیا آرگومنٹس دیتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے تھیورسٹ ہیں جو ریئلزم کی تھیوری کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے جو ذکر کیے ہیں وہ چار ہیں۔ ایک اینشنٹ گریک ہسٹورین ہے جو اس کا نام ہے تھیوسیڈائڈس، ایک اٹالین پولیٹیکل تھیورسٹ ہے میکیاویلی، 17 سینچری کے ایک انگلش پروفیسر ہے تھامس ہوبز، اور 20 سینچری کے ایک جرمن امریکن عیار تھیورسٹ ہے جس کا نام ہے ہنس جے مارگنتو۔ یہ وہ فلاسفرز ہیں جنہوں نے اپنے رائٹنگز میں ریئلزم کی تھیوری کو پیش کیا۔ ان میں سے جو ماڈرن جو کلاسک ریئلسٹ تھیورسٹ ہے اور جو فاؤنڈنگ فادر تصور ہوتے ہیں وہ ہے ہنس جے مارگنتو۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس ریئلزم اپروچ کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے کیا آرگومنٹس پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھیوسیڈائڈس کی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ تھیوسیڈائڈس جو ہیں وہ اینشنٹ گریک میں گزرے ہیں، اور چونکہ انہوں نے لڑائیاں دیکھی ہیں جو سٹی سٹیٹس ہوا کرتی تھیں، وہ جو آپس میں لڑتی تھیں، ظاہری بات ہے تو جس فلاسفر نے جو آبزرو کیا معاشرے کے اندر وہی اس نے بیان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ what we call international relations, Thucydides saw as the inevitable competition and conflict between ancient Greek city states. تو جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کہتے ہیں، تو تھیوسیڈائڈ نے کہا، تھیوسیڈائڈ نے جو دیکھا وہ تھا سٹی اسٹیٹس کے درمیان جو لڑائیاں لڑی گئی، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ انٹرنیشنل ارینا میں اور انٹرنیشنل سسٹم میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ پاور ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ آسانی سے سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو وہ انٹرنیشنل ریلیشن کو ایز پاور پالیٹکس کے ڈیفائن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میکیاویلی ہے، میکیاویلی جو کہ 15 اور 16 سینچری کے ایک اسکالر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے فارن پالیسی، یعنی ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ جو رشتہ قائم کرتا ہے وہ تھرو فارن پالیسی پیش کرتا ہے۔ اور میکیاویلی فارن پالیسی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ پاور اور ڈسپشن، یعنی جس کو وہ لائن اینڈ فاکس کی تھیوری کہتے ہیں، کہ یہ بیسیکلی طاقت اور مکاری کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فارن پالیسی کچھ نہیں ہوتی، فارن پالیسی صرف اپنے طاقت کا اظہار ہوتا ہے اور مکاری کے ذریعے دوسرے ممالک سے اپنے مقاصد حاصل کر کے اور ان سے دغا بازی اور دھوکہ بازی ہوتی ہے۔ یعنی وہ فارن پالیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو بڑے نیگیٹو انداز میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہی ریئلزم ہے اور یہی ریئل بات ہے کہ ممالک کے درمیان جو رشتے بنتے ہیں وہ سنسیریٹی پہ نہیں بلکہ مکاری اور چالاکی پہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وار از ان ایسینشیل فار اسٹیٹ، کیونکہ جنگ تو بہرحال ہونی ہے، لہٰذا اس جنگ کے لیے چاہیے کہ ایک ریاست خود کو تیار کرے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی دوست جو ہے، کوئی بھی ملک جو ہے، کوئی بھی ریلیشن جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہوتا۔ تو یہ میکیاویلی انٹرنیشنل ریلیشنز میں فارن پالیسی کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھامس ہوبز نے بھی اپنے رائٹنگز میں انٹرنیشنل ریلیشن کو ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ڈیفائن کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ the international state of nature poses security dilemma in world politics, so there is always state of war situation in international arena, there is no permanent peace between states have to ensure their security and survival۔ تھامس ہوبز کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں، ورلڈ پالیٹکس میں ہمیشہ سیکیورٹی ڈیلیما رہے گا، اور ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ اسٹیٹ آف وار میں رہیں گے۔ اسٹیٹ آف وار کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کے دہانے پر ہیں، وہ کسی بھی وقت آپس میں لڑ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ خود کو تیار رکھیں اپنی سیکیورٹی کو، اور اپنے سروائیول کے لیے اپنی سیکیورٹی کو خود ہی انشور کریں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ بہرحال ممکن ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ پرماننٹ پیس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، پرماننٹ پیس دنیا میں کہیں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا ایک ملک کو اپنے سروائیول کے لیے چاہیے کہ اپنی طاقت کو تیار کریں۔ یہ تھامس ہوبز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارگنتو کہتے ہیں کہ مین اینڈ وومن آر بائی نیچر پولیٹیکل اینیملس۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ سیاسی جانور ہوتے ہیں، وہ طاقت کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں،
لہٰذا مورگن تو ایک ریئلسٹ اپروچ کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے ریئلسٹ تھیورسٹ ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشن کو ڈیفائن کرتے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس از اے اسٹرگل فار پاور، کہ انٹرنیشنل پالیٹکس صرف طاقت کے حصول کے لیے ہے، باقی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ مورگنٹو کا انتہائی وہ نیگیٹو اپروچ ہے یا ریئلسٹک اپروچ ہے جو وہ بیان کرتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہانس مارگنٹو جو کہ فاؤنڈنگ فادر تصور کیے جاتے ہیں ریئلسٹک اپروچ کے، اور اس کے 6 جو پرنسپلز ہیں ریئلزم کے وہ بڑے فیمس ہیں، اور جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جو لاز ہوتے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان یا 2 یا 3 ممالک کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، جو ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ اس کے روٹس جو ہیں وہ ہیومن نیچر پر مبنی ہوتے ہیں۔ چونکہ ہیومن ان کو بناتے ہیں، لہٰذا ان لاز میں بھی ہیومن نیچر کا عکس جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہیومن نیچر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے لسٹ پر اور سیلف انٹرسٹڈ ہوتا ہے ہیومن نیچر، اور ہیومن نیچر وانٹس ٹو سیک پاور، سو دیٹ از وائی وہ کہتا ہے کہ وہ خصوصیات، وہ نیگیٹو خصوصیات جو انسانی نیچر کی ہے وہ اسٹیٹ کے اندر بھی آ جاتی ہیں، اور اسٹیٹ بھی پھر اپنے طاقت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ریئلزم کا اپروچ صحیح ہے یا کوئی اور اپروچ جو بعد میں ہم پڑھیں گے لبرلزم کا وغیرہ، لیکن کچھ حد تک ریئلزم کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اسپیشلی کہ جب افغانستان پر طالبان کی حکومت آئی فار دا فرسٹ ٹائم ان 1996 تو پاکستان نے اس کو تسلیم کیا، لیکن جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے بھی طالبان کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ کی مدد کی اور ان کو نیٹو کو راستہ دیا۔ اس سے بھی ریئلزم کی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا پرماننٹ دوست نہیں ہوتا، کوئی پیس نہیں ہوتی۔ جب تک نیشنل انٹرسٹ ہے تب تک آپ کے ساتھ رشتہ ہے، جب نیشنل انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تب آپ کے ساتھ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک اسٹیٹ کو سروائیول کے لیے چاہیے کہ وہ سیلف ہیلپ کے تھرو، خود اپنی مدد آپ کے تھرو اپنے آپ کو سیکیور کرے، اپنے آپ کو پاور گین کرے، تاکہ وہ ایزیلی ورلڈ میں سروائیول کر سکے۔ اور ہانس مارگنٹو نے یہی بات ان 6 نکات میں کی ہے، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہی بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پرماننٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں کہ دیر از نیدر a permanent friend nor a permanent enemy, what the permanent is national interest، کہ کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا، مستقل چیز ایک ہوتی ہے اور وہ ہے نیشنل انٹرسٹ۔ اور نیشنل انٹرسٹ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کی کوئی فکس ڈیفینیشن نہیں ہے، جس طرح آپ ہنس مارگنٹو کے 2nd پرنسپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک کے درمیان ابھی رشتے قائم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرماننٹ نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان اور چین کے درمیان دوستانہ تعلقات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیوچر میں وہ دشمن نہیں بن سکتے یا اس کی دوستی ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کا جو دوست ہے وہ کل کا بدترین دشمن ہو، یا انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات آج بہت خراب ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہو۔ تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا حالات ہوں گے، لہٰذا ریئلسٹ اپروچ والے یہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو سے نمٹنے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ایک ریاست اپنے پاور کو گین کرے۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں۔ اب جب ہم نے ریئلزم کو اور کلاسک ریئلزم کو سمجھا کہ کلاسک ریئلزم کیا ہے، جس طرح آپ نے تومس ہوبز، میکیاویلی اور اس کے علاوہ ہنس مارگنٹو اور تھیوسیڈائڈس کے نظریات میں دیکھا اور سنا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشن کو بڑے نیگیٹو انداز میں لیکن ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ڈیفائن کیا، اور کہا کہ کوئی بھی کسی کا مستقل دوست نہیں ہوتا، لہٰذا ایک ملک کو رہنے کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے طاقت کو تیار کریں۔ لیکن وہ ہیومن اسٹیٹ کی اس نیچر کو رسپانسبل قرار دے رہے تھے کہ اس کا رسپانسبل ہیومن نیچر ہے۔ انہوں نے آرگومنٹ پیش کیا کہ چونکہ ہیومن نیچر میں ایک لسٹ پایا جاتا ہے، ہیومن نیچر سیلف انٹرسٹڈ ہوتا ہے، ہیومن نیچر سیلفش ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ ہیومن نیچر یا ہیومن کوئی پالیسی بناتے ہیں، کوئی لا بناتے ہیں یا کوئی ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں، فورن پالیسی بناتے ہیں، تو ہیومن نیچر کا وہ عکس جو ہے وہ ان
قوانین میں، ان معاہدوں میں آ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر وہ پاور سیکنگ کی طرف ریاست چلی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کلاسک ریئلسٹ تھے انہوں نے کلاسک ریئلزم کو، ہیومن نیچر کو اس پاور سیکنگ کے لیے رسپانسبل قرار دیا، لیکن نیو ریئلزم جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ نیو ریئلزم بھی پاور پالیٹکس کی بات کرتا ہے، نیو ریئلزم کا اپروچ بھی وہی ہے، لیکن وہ جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے یہ جو ریاستوں کے اندر جو پاور کی طرف رجحان ہے وہ ہیومن نیچر کی وجہ سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے نیو ریئلزم کی جو تھیری ہے، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو پیش کرنے والے جو تھے وہ کینتھ والٹز تھے، جس نے اپنی کتاب تھیوری آف انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس نیو ریئلزم کی تھیوری کو پیش کیا۔ اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے بیسک اسمپشنز یہ ہے کہ نیو ریئلزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس پاور پالیٹکس کے پیچھے ہیومن نیچر نہیں بلکہ اس دنیا کا ایک انارکک سسٹم ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، جو انارکک سٹرکچر ہے وہ رسپانسبل ہے۔ انارکی سے کیا مراد ہے؟ انارکی سے مراد یہ ہے کہ انارکی کو تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں کہ جب ڈیموکریسی نہیں تھی تو ریاستیں آزاد تھیں اور ان پر کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہوا کرتی تھی، جب کنگ شپ ہوا کرتی تھی تو اس کو ہم انارکی کہتے تھے۔ لیکن جدید دور میں ہم اسٹیٹ کو انارکی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آج بھی جتنے بھی اسٹیٹس دنیا میں واقع ہیں، تمام کے تمام اسٹیٹس جو ہیں وہ ساورن ہیں، ان پر کوئی سپر ساورن اتھارٹی جو ہے وہ نہیں ہے جو ان کو ریگولیٹ کرے، لہٰذا ان میں ایک انارکک سسٹم پایا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل افیئرز میں کسی اور کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کرتے، تو یہی چیز ممالک میں، اسٹیٹس میں انارکی کو پیدا کرتی ہے، اور اسی وجہ سے جب کسی ملک پر برا وقت آتا ہے تو کوئی دوسرا ملک اس کو بچانے کے لیے نہیں آتا، تو یہ انارکی ہی ہے۔ جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر پہلے افغانستان کی مثال دی کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، سفارتی تعلقات تھے ممالک کے، لیکن جب ان پر برا وقت آیا تو کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو نیو ریئلزم یہ کہتا ہے کہ اس پاور پالیٹکس کے پیچھے جو ہے کہ یہ جو ممالک کو چاہیے، ریئلسٹ جو کہتے ہیں کہ ممالک کو چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے خود کو پاورفل بنائیں، طاقت کو گین کریں، تو تبھی وہ جا کے وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو نیو ریئلزم کہتا ہے کہ اس کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی ملک کی مدد کے لیے نہیں آتا، نہیں کرے گا، لہٰذا ہر ملک کو چاہیے کہ وہ سیلف ہیلپ کے تھرو خود کو سیکیور کریں، اور اسی چیز کو نیو ریئلزم نے 3S کے فارمولے سے ڈیفائن کیا، جو کہ نیو ریئلزم کے ایلیمنٹس بھی کہلاتے ہیں، کہ 3S کا مطلب اسٹیٹزم، یعنی اسٹیٹزم سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تمام ممالک ساورن ہیں اور یہ ساورینٹی ان میں ایک انارکک سٹرکچر کو پیدا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سروائیول۔ سروائیول کا مطلب یہ ہے کہ ممالک کو چاہیے کہ اپنے سروائیول کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے پاور کو گین کرے۔ اس کو ہم پولیٹیکل سائنس اور IR کی اصطلاح میں بیلنس آف پاور کہتے ہیں، جو کہ بعد میں ہمارا ایک ٹاپک ہے جس پر ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ لیکن بیلنس آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں یا آپ کوئی ملک ہے جو زیادہ طاقتور ہے تو زیادہ خدشہ ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرے، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اپنے بیلنس کو، اپنے پاور کو بیلنس کرے یا الائنسز بنائیں۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں اگر ایک ملک زیادہ طاقتور ہے اور 4 یا 5 یا 6 چھوٹے چھوٹے ممالک موجود ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے الائنس بنائیں تاکہ اس پاورفل ملک کے لیے کے مقابلے میں ان کا جو پاور ہے وہ بیلنس ہو جائے۔ تو بیلنس آف پاور کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ریئلزم کا اپروچ ہمیں بتاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے سیلف ہیلپ، یعنی ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ہی طاقت کو گین کرے اور زیادہ سے زیادہ خود کو پاورفل بنائے تاکہ وہ دنیا میں جی سکے۔ تو یہ بیسیکلی نیو ریئلزم کا کنسیپٹ ہے۔ نیو ریئلزم اور کلاسک ریئلزم دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ بنیادی جو فرق ہے ان دونوں میں وہ ہے اس ہیومن نیچر اور انارکک سٹرکچر میں۔
کہ کلاسک ریئلزم کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے، ان پاور پالیٹکس کے پیچھے ہیومن نیچر ذمہ دار ہے، جبکہ نیو ریئلزم کہتا ہے کہ اس کے پیچھے انارکک سٹرکچر جو ہے انٹرنیشنل سسٹم کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد نیو ریئلزم اور بھی مزید ایک دو قسم کی چیزیں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیو ریئلزم ہمیں کہتا ہے کہ دو طرح کے اپروچز ہوتے ہیں مزید نیو ریئلزم میں، ایک ڈیفینسو نیو ریئلزم اور ایک جو ہے وہ اوفینسو نیو ریئلزم۔ ڈیفینسو نیو ریئلزم جس طرح نام سے واضح ہے، اس کا مراد یہ لیا جاتا ہے، کینتھ والٹرز بھی اسی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ایک ملک اس وجہ سے طاقت کو گین کرتا ہے تاکہ وہ کسی اور پاورفل ملک کے سامنے اپنا ڈیفنس کرا سکے، تو یہ ڈیفینسو ریئلزم نیو ریئلزم کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر اس ملک کے پاور گین کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کسی پر حملہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے پاورفل اسٹیٹ سے اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ گویا کہ کینتھ والٹرز کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ملک جو ہے وہ سیکیورٹی میگزیمائر ہوتا ہے، یعنی سیکیورٹی پرپس کے لیے اپنے طاقت کو گین کرتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جس کو ہم اوفینسو نیو ریئلزم کہتے ہیں، جو نیو ریئلسٹ تھیورسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض ممالک ایسے بھی ہیں جو دنیا میں اپنی طاقت کو گین کرتے ہیں تاکہ اپنی ہیجمی اور اپنا روب دوسرے ممالک پر جو ہے وہ جھاڑ سکے۔ تو اس سلسلے میں وہ ممالک جو دوسروں پر اپنا روب جمانے کے لیے اور اپنی ہیجمنی کو قائم کرنے کے لیے اسلحہ خریدتے ہیں یا طاقت کو گین کرتے ہیں، تو پھر وہاں وہ پاور میگزیمائزر کہلائے جاتے ہیں۔ یہ جان میرشیویر کا جو تھیوری ہے اوفینسو نیو ریئلزم، وہ یہ پیش کرتا ہے۔ گویا کہ ڈیفینسو میں ایک ریاست اپنے ڈیفنس کے لیے، جبکہ اوفینسو میں ایک ریاست اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو ڈیفینسو میں وہ ریاست جو ہے وہ سیکیورٹی میگزیمائزر ہوتا ہے، جبکہ اوفینسو میں وہ ریاست جو طاقت کے لیے اور اپنا روب قائم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے، پاور پالیٹکس کرتا ہے اور اپنے پاور کو گین کرتا ہے، تو وہاں وہ پاور میگزیمائزر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے اور یہ بھی نیو ریئلزم کے سب برانچز میں آ جاتا ہے۔ یہ آخر میں ایک تصویر ہے، ایک چارٹ ہے، اور اس چارٹ سے ہم بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں نیو ریئلزم کے اس کنسیپٹ کو۔ نیو ریئلزم ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے اس میں ایک انارکک سٹرکچر ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ دنیا کے تمام ممالک ساورن ہیں اور اس ساورینٹی کی وجہ سے وہ کسی کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کر سکتے، گویا کہ کوئی سپر ساورن اتھارٹی نہیں ہے جو ان ممالک کو ریگولیٹ کرے، اور یہی چیز ان ممالک کے اندر ایک انارکک سٹرکچر کو ڈیولپ کرتی ہے۔ جب ممالک میں انارکک سٹرکچر ڈیولپ ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہر پولیٹیکل یونٹ، ہر اسٹیٹ ایکولی وہ پرفارم کرتا ہے اور اپنے سیکیورٹی کے لیے سیلف ہیلپ کو انشور کرتا ہے۔ جب ایک ملک سیلف ہیلپ کے تھرو اپنے پاور کو گین کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرے ممالک میں سسپیشیس تھاٹس اور انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب ایک ملک اپنے ایک طاقت کو گین کرتا ہے تو اس کے جو پڑوس میں جو ملک ہوتے ہیں وہ سسپیشیس تھاٹس ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ کیوں طاقت کو گین کر رہا ہے، کیا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں کر رہا۔ تو اسی وجہ سے جب یہ سسپیشیس تھاٹس اور انسرٹنٹی جو ہوتی ہے وہ سیکیورٹی ڈائلیما کو پروڈیوس کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں اور ہاسٹائل سچویشنز پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب سیکیورٹی ڈائلیما پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ ریاستیں جو طاقت کے لحاظ سے ان ریاستوں سے کم ہیں جو اپنے طاقت کو گین کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاور میگزیمائزر ہو جائے، وہ پاور کو گین کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پاور گین کرنے کے سلسلے میں وہ اپنے ریلیٹیو کیپیبلٹیز کو بھی بڑھاتے ہیں، یعنی اسلحہ خریدتے ہیں اور ایجادات کرتے ہیں مختلف قسم کے، ریلیٹیو گینز بھی زیادہ کرتے ہیں، آرمی کو زیادہ بھرتی کرتے ہیں، اسلحہ جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ پاور کو میگزیمائز کرتے ہیں، تاکہ جو دوسرا ملک ہے جو خود کو زیادہ پاورفل بنا رہا ہے اس سے بیلنس آف پاور پیدا کرنے کے لیے۔ یعنی یہ کنسیپٹ جو ہے، جب ایک کمزور ریاست کسی پاورفل ریاست کے مقابلے میں خود کو طاقتور کرتی ہے
تو اس سے بیلنس آف پاور کا کنسیپٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو اس بیلنس آف پاور کی وجہ سے دنیا میں جو ہے وہ پاورفل کنٹریز کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس سے پہلے کولڈ وار کے زمانے میں یعنی ورلڈ وار سیکنڈ کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا بائی پولر تھی. بائی پولر کا مطلب ایک طرف رشیا اور دوسری طرف امریکہ تھا. لیکن اس وقت اس نیو ریئلزم کی وجہ سے دنیا بھر کے بہت سے ملک جو ہے وہ پاور کو گین کر کے بیلنس آف پاور میں آ چکے ہیں, اور اسی وجہ سے دنیا ابھی ملٹی پولر یا گریٹ پاورز میں بڑھ چکی ہے. جتنے بھی ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیر پاور ہے وہ تقریباً گریٹ پاورز ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں دنیا میں جو ابھی رائزنگ پاورز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ اپنے پاور کو زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی کو انشور کر سکیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے پورے کا پورا, یہ بیسیکلی نیو ریئلزم, اور اس کو آپ ریئلزم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اسپیشلی نیو ریئلزم, کیونکہ نیو ریئلزم ہی انارکک اسٹرکچر کی بات کرتا ہے, جبکہ کلاسک ریئلزم جو ہے وہ ریئلزم کو اور پاور پالیٹکس کو کی ذمہ دار کو ٹھہراتا ہے ہیومن نیچر کو, جبکہ نیو ریئلزم انارکک اسٹرکچر کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. تو یہ پورا چارٹ جو ہے یہ بیسیکلی نیو ریئلزم کے اس سارے کانسیپٹ کو بڑے اچھے انداز میں کلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد اختتام ہوا اس ٹاپک کا, لیکن دو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اس طرح کے یوزولی میں لیکچر کے اینڈ میں دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں معذرت بھی کروں گا کیونکہ آج میرا گلا بہت خراب تھا اور میری آواز بھی بہت خراب ہے, لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کو ریکارڈ کرا سکوں, تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اور کویسچنز ہیں اسی لیکچر میں, جو کویسچنز ہم نے کور کیے ہیں, اور اس میں ڈیٹیل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, گوگل وغیرہ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. یہاں صرف میں نے آئیڈیا آپ کو کلیئر کروایا کہ ریئلزم کیا چیز ہے اور نیو ریئلزم اور ریئلزم میں کیا فرق ہے. تو کویسچنز ہیں, واٹ از کلاسک ریئلزم, کلاسک ریئلزم کی ڈیفینیشن کریں کیا ہے, اور ہاؤ از نیو ریئلزم ڈفرینٹ فرام کلاسک ریئلزم, نیو ریئلزم کس طرح مختلف ہے کلاسک ریئلزم سے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین ڈیفینسو اینڈ اوفینسو نیو ریئلزم, ڈیفینسو اور اوفینسو نیو ریئلزم میں فرق کیا ہے. تو یہ کنسیپٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی. کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں, اور بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.